ड्रामा सीरियल संगे माँ। सबसे पहले ज़ावियर, आसान सा सवाल है। सवाल क्या है बल्कि आपका तजुर्बा जानना चाहेंगे इस प्ले के बारे में, और कैसा लगा आपको वालिद साहब के साथ काम करना? ये सवाल तो आना ही था। ये तो आना ही था। अगर मैं सही ना बोलूँ गाइस तो मैं बहुत नर्वस हूँ इस वक्त, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सैफी भाई के साथ काम किया, आतिफ भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई got to meet two very nice people. I became friends with two very nice people, Hania and Kubra, so that was also great. वालिद साहब के साथ काम करने की जहाँ तक बात है, obviously स्ट्रेस था, नर्वस था, लेकिन बस वो हो गया किसी तरह, बस। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस वक्त। अच्छा कुबरा जी, संग वाले ड्रामे आप बहुत करती हैं, संगीन परफॉर्मेंसेस की शौकीन है क्या? हाँ जी, मुझे काफी शौक है संगीन परफॉर्मेंसेस करने का, लेकिन आई थिंक इसका क्रेडिट मुस्तफा भाई और सैफी भाई को जाता है कि उन्होंने मुझे संगे मरहबा में भी रखा और संगे माँ में भी, और दिस इज समथिंग दैट हैज बिकम अ बिग पार्ट ऑफ माय करियर एंड माय जर्नी, सो आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच यू गाइस। इस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा और बताएं, हाउ इज इट डिफरेंट? और ये भी हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे, इस ड्रामे का संगे मरमर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग इस मिस अंडरस्टैंडिंग को शायद लेके चल रहे हैं कि शायद ये कोई कनेक्शन है, बट दिस इज अ सेपरेट स्टोरी। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये आई एम श्योर द मैनेजमेंट टीम विल क्लैरिफाई दिस व्हेन वी कम टू देम। आप अपना तजुर्बा शेयर कीजिए प्लीज। संगे मरमर जब मैंने किया था, आई हैड नो एक्सपीरियंस इन एक्टिंग ऑब्वियसली, तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। अब आई थिंक कोई 15 ड्रामे करके संगे माँ कर रही हूँ मैं, तो कैरेक्टर्स कम्प्लीटली मुख्तलिफ है, बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस संगे सीरीज इज दैट the Sange series is that they go out and beyond when it comes to the script. They talk about things that matter, और वो society में भी बात करते हैं, जो हमारी rituals रही हैं पास में उसमें भी बात करते हैं, and I think that's a topic that we should always talk about. So it was a great experience working with every single one of these amazing people. That's it. हानिया जी, कैसा लगा आपको ये तजुर्बा? और ये एक्सेंट तो आप पहले भी इस इलाके में काम कर चुकी हैं एक और प्रोजेक्ट पे पहले, बट हाउ वाज दिस डिफरेंट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? No, I haven't actually. Firstly, I'd really like to thank everyone who showed up. Thank you very much for coming, and I hope you enjoyed the episode. And I haven't actually, and it was really, really difficult for me. But the good thing was that Xavier को भी उतना ही accent आता जितना मुझे आता था, जो कि बिल्कुल भी नहीं था. So we had a lot of scenes together, but luckily our director Saifi bhai and the whole cast, I felt like I was in a university in an acting school, because I would learn new things about acting every single day, and they were very, very supportive. So the accent came from them. I would just try and mimic what they were doing. So, and also Saifi bhai was super patient with me for 3 days. When I was like, नहीं करो यार, नहीं करो, छोड़ दो यार, तुम छोड़ दो, तुम ना करो. But like it took him 3 days to be like, हाँ ठीक है, करती रहो. So yeah, so that was the accent bit, but I had a lot of fun. I enjoyed learning so much from my co-actors. And Atif Ji, of course. Atif Ji was brilliant, and I also learned so much from him. He's such a gem. Yeah, you are. मुस्तफा भाई, आप हमेशा छुपे रहते हैं, लेकिन आपके अल्फाज हमेशा सामने आते हैं बहुत रोशन होके। आज क्या कहना चाहेंगे इस ड्रामे के बारे में? जो आप कह रहे थे कि इसका संगे मरमर से कोई ताल्लुक नहीं है, वाकई इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक अलहदा से कहानी है। गग एक रस्म है, सदियों से चलती रही है, अब कुछ कम हुई है। ये कबायली पट्टी में चलती है, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में भी। आखिरी जो गग हुआ है वो आज से 2 महीने पहले वर्सक में हुआ है, पेशावर में। तो इसमें ये होता है कि जिस तरह इसमें बता रहे थे कि वो एक किरदार बताता है कि जो भी किसी को पसंद आती है अगर लड़की, तो वो जाके उसके घर के बाहर फायर कर देता, और
اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب اس گھر میں کوئی رشتہ نہ بھیجے، اگر بھیجے گا تو وہ اس بندے کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی. تو جو غریب لڑکیاں ہیں وہ تو بیاہ دی جاتی ہیں، اور جو طاقتور ہوتی ہیں، جن کی فیملی طاقتور ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں کرتے اور وہ ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے اپنے گھر میں، یا کسی اور نے اس کا رشتہ بھیج دیا تو پھر قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ اسی پہ ہی بنیاد رکھی ہے اس ڈرامے کی، جو کہ سنگ مرمر سے بہت علیحدہ ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اچھا رہے گا. ایشو بیسڈ کہانی ہے، آپ کو پسند آئے انشاءاللہ. سنگ ماہ کا مطلب ہے چاند کا پتھر. ماہ چاند کو کہتے ہیں، اور سنگ پتھر. اور وہ دیکھا ہوگا عاطف کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے سفید رنگ کی، وہ سنگ ماہ ہے. مومن عبدالرحیم صاحبہ، بھابھی بتائیے کیسے آپ نے اس کو کنسیو کیا اور ایکزیکیوٹ کیا؟ السلام علیکم جی. بینگ اے پٹھان، مجھے اس علاقے کی جو کہانیاں ہیں وہ ہمیشہ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور جب سے پروڈکشنز شروع کی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے کی کوئی نہ کوئی کہانی لے کے آئیں ہم آڈینس کی طرف. اینڈ مصطفیٰ بینگ اے پٹھان آلسو از لائک رائٹس دوز اسٹوریز دا بیسٹ. تو جس طرح کے سب علاقوں کی کچھ ایسی رسمیں ہیں جو کہ ختم ہونی چاہیے، اور جب تک ان کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، بولا نہیں جائے گا، کسی قسم کا نیریٹو بلڈ نہیں ہوگا، تو وہ چیزیں ختم بھی نہیں ہوں گی. وہ رسمیں ہم ان کو لیں گے، ان کے ریپرکشنز دکھائیں گے کہ کیا ہوتے ہیں، تو شاید بہت سارے لوگ ان رسموں سے پلٹ جائیں. تو چھوٹی سی کوشش ہے آپ کو ہمارے علاقے کی ایک کہانی سنانے کی، ایک غلط رسم کو ختم کرنے کی. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا انٹائر کاسٹ. سیف بھی پٹھان نہیں ہے، لیکن پٹھانوں کی کہانیاں کر کے سنگ مرمر کر کے اور اس علاقے سے بہت پیار کرتا ہے. اور آئی تھنک کہ جتنا سیف کی سمجھ ہے پٹھانوں کی، اتنی ڈائریکٹرز سے زیادہ سمجھ ہے. تو مصطفیٰ اور سیف کا پیئر ہمیشہ بہت سکسیزفل رہتا ہے، اور ایسا ہی ہے. مصطفیٰ کا ایک ایک ڈائلاگ سننے کو دل چاہتا ہے. اور اس میں میں اسپیشلی عاطف کا تھینک یو بھی کرنا چاہوں گی. اور آنیسٹلی مجھے دل میں تھا کہ عاطف بہت اچھا کرے گا، لیکن میری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے کرے گا، یہ مجھے نہیں میرا خیال تھا. سو آئی تھنک ہی از ریئلی ڈن اے بریلینٹ جاب. اور اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے لیول پہ آ کے ایکٹ کرنا، سو آئی ایم آل پریز فار ہم. میں نے بھی ایکچولی مائی مدر واز ناٹ فیلنگ ویل، تو میں ایپیسوڈ آج دیکھا ہے آپ سب کے ساتھ. سو آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. تھینک یو سو مچ. سیف بھائی، کیسا رہا آپ کا سفر طویل؟ مصطفیٰ کا اسکرپٹ پڑھتے وقت جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے وہ کردار صفحے پہ آ جاتے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سب ایکچولی سب لکھا ہوتا ہے. جو میں بناتا ہوں اس میں میرا کوئی بہت زیادہ کمال نہیں ہوتا. تو آپ کوئی بھی ایون ایکٹرز بھی جب مصطفیٰ کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کردار نظر آ رہا تھا. لیکن وہ کردار آف کورس جب ہم شوٹ کرنے جاتے ہیں تو ایکٹرز اپنا ایک لے کے آتے ہیں پوائنٹ آف ویو. آپ کا ایک مصطفیٰ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، پھر آپ ایک ان کے بیچ کی کوئی چیز نکالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کو بھی اچھے لگا ہوگا. مجھے لگا کہ ایکٹرز نے بڑا انصاف کیا اپنے ان کرداروں کے ساتھ جو مصطفیٰ نے لکھے تھے. آپ کو کیسا لگا عاطف اسلم صاحب کے ساتھ کام کر کے؟ عاطف ایک بہت ہارڈ ورکنگ لڑکا ہے. یہ کم اداکاروں میں بھی کم ہوتا ہے. اپنے کرافٹ سے پیار کرتا ہے. کوئی چیز مجھے بہت تنگ کیا اس نے. نہیں ایک ٹیک اور کر لیں. ارے بھیا صحیح ہو گئے. نہیں بھائی آپ مجھے سیٹسفائڈ نہیں لگ رہے. تو لیکن یہ کہ وہ آف کورس یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے. میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آدمی اتنا زیادہ محنت کرنے کو تیار ہے، امپروو کرنے کو تیار ہے. ہم نے عاطف کو زمین میں بھی لٹوایا ہے.
آپ کو دیکھیں گے, آپ گانے میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کسی بھی اداکار کے لیے کرنا مشکل تھی. تو پلے اچھا ہے, بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کو اچھا لگے تو تعریف کیجیے گا دوسروں سے, نہ لگے تو بھی تعریف کیجیے گا دوسروں سے. بہت شکریہ. جی درید قریشی صاحب, سر کیا وجہ ہے کہ ہم ٹی وی ہمیشہ اس طرح کی ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے؟ آج آپ نے پریمیئر اس پلے کا سنیما میں کیا, او ایس ٹی پہلے سے ہٹ ہو چکا ہے, ریویوز پہلے سے ہی بہت اچھے آ رہے ہیں, اینڈ وی کین لک فارورڈ ٹو این امیزنگ پلے. واٹس دی سیکرٹ؟ I think it's the entire team, the thought behind the vision. I think کہ ہر دفعہ ہم کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی ہو, چاہے فلم بنائیں, چاہے ڈرامہ بنائیں, چاہے ایوارڈس کریں, it has to be the benchmark. جب لوگ اسٹار پلس کو فالو کر رہے تھے تو ہم نے اپنا ڈرامہ کرنا شروع کیا. ہمیشہ جب بھی کوئی ایک بڑا پروجیکٹ آتا ہے, جیسے یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا اور مومنا ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہے, بجٹ لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو انسان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرف پروجیکٹ جا رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ کمپلیٹ ٹیم جو ہے ایز اے براڈ کاسٹر ہم لوگ وہ بیک کر لیتے ہیں. جہاں تک یہ ٹیم کا تعلق ہے, سیف, مصطفیٰ, مومنا, امی ہیں ادھر, اور عاطف تو نئے ہیں ٹیم میں, لیکن باقی I feel is a family and they believe in this whole ideology that we have to be the trendsetter, we have to be doing something different. اور مجھے یاد ہے کسی نے کہا کہ یار یہ عاطف نے ایکٹنگ کیسے کر لی, تو میں نے کہا وہ میں اور مومنا ایئرپورٹ پہ تھے اور عاطف اور ان کی وائف بھی ایئرپورٹ پہ, ہم لوگ لائن میں کھڑے تھے اور ادھر ہلکی سی کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اور عاطف نے کہا ہاں کچھ ہوئی چیز تو بتائیے گا ایسے ہی نا, اور ایسی واک کرتے ہوئے بات ہو گئی. مومنا کے دماغ میں یہ امپرنٹ ہو گئی, تو جیسے ہی یہ رول آیا تو مومنا نے کہا یہ تو صرف عاطف ہی کر سکتا ہے, اینڈ شی واز سو کنونسڈ, اور عاطف نے بھی بس میرے خیال سے زیادہ ٹائم نہیں لگایا, he just looked into it, سیفی سے بات کی, اور I think he got convinced. And looking at today, یہ لگ نہیں رہا تھا کہ عاطف کا پہلا سیریل ہے یا اس کی پہلی اتنی ڈیٹیلڈ ایکٹنگ ہے. اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. آئی تھنک جتنا کام بھی میں نے دیکھا اب تک, اٹ واز پرابلی دا بیسٹ پرفارمنس, اور اس سے زیادہ سیزنڈ ایکٹر بھی نہیں شاید کر سکتے. تو اس کی عاطف کی اپنی پریزنس ہے which we all feel and see that and on the screen also, but I think the dialogue delivery, he is a perfectionist جیسے سیف نے کہا, اور جو میں نے سیف سے سنا ہے اور دیکھا ہے جتنا بھی, and he loves whatever he does it with his own heart, چاہے وہ گانا ہے, چاہے وہ میوزک ہے, اور اپنے خیال سے پاکستان کا سپر اسٹار عاطف اسلم ہے. سلطانہ صدیقی صاحبہ میم, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طویل سفر ہم ٹی وی نے گزارا ہے, لمبی لائن ہے سکسیسز کی, ہٹس کی, ہر بار نئی سوچ کیسے لے کے آتی ہیں اور کیسے اس چیز کو بڑھاوا دیتی ہیں؟ کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ ایک کے بعد ایک بہتر چیز پیش کرتی جائیں؟ کیا سیکرٹ ہے؟ السلام علیکم. جو ابھی درید کہہ رہا تھا, میں اسی بات کو سوچ بھی رہی تھی. ایک تو یہ بات بڑی بات ہوتی ہے کہ رسک لینا اور تجربے کرنا اور ایک اچھی آنکھ رکھنا, تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں, اور جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تبھی آپ انٹرنیشنل چیزوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو جیسے میں کہوں کہ ہر دفعہ ہم ٹی وی جو ہے نئے تجربے کرتا ہے, جو کہ بڑا رسکی کام ہوتا ہے کہ کیا وہ سکسیسفل جائے گا یا نہیں, لیکن یہی چیزیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ آگے ہم بڑھ سکیں. اور پھر نئے آرٹسٹ کو لینا, جیسے رقیب سے میں حدیقہ کا رسک لینا بڑی بات تھی کہ لیڈنگ رول دینا. اسی طرح سے ابھی عاطف کا اور دوسرے بھی کہ بچے جو نعمان کا بیٹا ہے اور دوسرے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے, اور اسی سے ہم
اپنی چیزوں کو آگے بڑھا کے انٹرنیشنلی مقابلہ کر سکتے ہیں. یہی میری شروع سے ہی کوشش بھی تھی, اور میں اس بات میں مومنا کو بڑا داد دیتی ہوں کہ وہ بھی بڑے جگرے سے یہ کام کرتی ہے. آپ سب کو مبارکباد جو کچھ میں نے کام دیکھا. ٹھیک ہے, نیا کام ہوتا ہے, نیا کام سے میرے مطلب نئے جب تجربے کرتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سمجھنے کے لیے, لیکن پھر ہمیشہ اپریسیشن ملتی ہے. تو جیسے سیف نے کہا, سیفی نے کہ اچھا لگے تو تعریف کیجئے گا, اور اچھا نہیں لگے تو سیفی کو چپکے سے بتائیے گا کہ کیا چیز بہتر کر سکتے. بہت شکریہ. اچھا, آپ سب کو بےتابی سے انتظار ہوگا. ذاتی طور پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے پلیز میل پروٹیگنسٹ کو واپس لے کے آتے ہیں, ورنہ آج کل اسکرپٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ خواتین ہی راج کرتی ہیں اور مرد جو ہے وہ صرف چائے پینے آتے ہیں سینوں میں. تو بہت شکریہ مردوں کو بھی دوبارہ موقع دینے کا. پلیز میں اپنے بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جن کا آپ کو انتظار تھا. عاطف اسلم صاحب, پلیز take the mic and let us know how you felt about all this. Everyone's waiting. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, میڈیا ٹیم کا اسپیشلی, کہ آپ لوگ آئے, اور اس کے علاوہ میں اپنی پوری کاسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کی ٹیم کا ایک حصہ بن سکتا ہوں. بہت زیادہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گا سیفی بھائی کو, بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہوں گا میں مصطفیٰ افریدی کو, اور سب سے جو مجھے جو اچھی بات لگی وہ یہ کہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی. میں نے پہلے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ میں اس طریقے سے کروں گا. ہاں, ایک کلیشے سا لینگویج, ایک کلیشے سا ایک ڈائلاگ لگتا ہے کہ آپ ایک رائٹ اسکرپٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے لیے 17 سال کے بعد یہی وہ رائٹ اسکرپٹ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا, and I wanted to do it. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مومنہ کا اور درید کا, بیکاز مجھے یاد ہے جو کانورسیشن ہوئی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, بس ہلکی سی بات ہوئی تھی کہ ہاں اگر کچھ ایسا ہوا تو we'll definitely do it together. And I really appreciate کہ اس کردار کے لیے آپ کو میں ذہن میں رہا اور آپ نے سوچا کہ ہاں نہیں, عاطف سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ڈرتے نہیں, میں اتنا بھیانک آدمی تو نہیں تھا اس وقت کہ میں چلو خیر, لیکن thank you for asking me. نہیں, honestly, کیونکہ ایسے جب ایک میوزک سٹار ہے ہمارے عاطف, اور ایک کانسرٹ ایک دن میں ہوتا ہے, پھر جب آپ یہ پوچھتے ہیں نا اور آپ سے پوچھتے ہیں کتنے دن, اور آپ کہتے ہیں جی 30 to 40 days, صبح سے لے کے, جی ٹائمنگ کیا ہوگی, آپ صبح سے لے کر رات 10 بھی بج سکتے ہیں, 11 بھی بج سکتے ہیں, 12 بھی بج سکتے ہیں. So it's an extremely big commitment. So I think it's like. No, thank you very much for acknowledging it. اور مطلب مجھے کہیں سے ایسا نہیں لگا, even you know production wise مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ کہیں میں کسی عجیب سی جگہ پہ آ گیا ہوں, کوئی نئی سی جگہ ہے. ہاں, میرے لیے چیلنجنگ ضرور تھا, بیکاز میرا سلسلہ یہی ہوتا تھا کہ ہم نے پرفارمنس کیا, دنیا میں پرفارمنس کی, لوگوں سے انٹریکٹ کیا اور ہم لوگ واپس آ گئے. لیکن for 40 days you know we were committed and we were shooting in a village. بھوگڑ مانگو اس کا نام تھا, اور میں اس بارے میں بڑا اس کا مجھے تجسس تھا کہ پتہ نہیں یہ اینڈ پروڈکٹ کس طریقے کا نکلے گا. لیکن جو کانفیڈنس تھا وہ جب سیف بھائی اور مصطفیٰ افریدی جو تھے وہ میرے گھر آئے, انہوں نے میرے سے بات کی, اور وہ اسکرپٹ جو تھا دراصل وہ جو کتاب تھی جو میرے پاس آئی, اس نے مجھے منایا, اس نے مجھے راضی کیا اس بات کے لیے کہ ہاں I think I should do it. And it's here today. It's a lot of effort. کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, اور اس کام کو کرنے کے بعد میرے لیے ایکٹرز کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اور میں ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو فلمز کرتے ہیں, جو ڈراماز کرتے ہیں, جتنے میڈیمز پہ کام کرتے ہیں,
ان سب کی عزت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کتنا مشکل کام ہے جو آپ سب لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس کو بنانے والے یہ پروڈکشن کے لوگ ہیں. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ٹی وی اینڈ فار پٹنگ اپ اے گریٹ شو. تھینک یو. معاملہ بہت سنگین ہے, آپ کی اس میں لائن ہے جو بہت پاپولر ہوئی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. ایک طرف روس اور ایک طرف چین. تو ہلمند کی تیاری کیسے کیا آپ نے؟ ہاؤ واز اٹ ڈفرنٹ گانا بنانے سے ڈائلاگس کو تیار کرنا اور کیریکٹر کو تیار کرنا کس طرح مختلف تھا؟ یقین جانیے کہ جو وہ گانا تھا وہ اس سے پہلے بنا نہیں ہوا تھا, اور ہم لوگوں نے فلبدی وہیں پہ بیٹھ کے اس کو جو تھا وہ بنایا تھا. ایک رات پہلے بیٹھے تھے ہم لوگ, اور وہ الحمدللہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ نکل آیا اور اس طریقے سے لوگوں کو پسند آ گیا. میرا بڑا ماننا ہے اس بات پہ کہ جو 17 سال میں نے اپنی میوزک انڈسٹری میں گزارے ہیں اس میں میں نے کچھ نہیں کیا, جو ہوا ہے وہ اوپر سے ہوا ہے اور وہ بلیسنگ ہے. اور آج بھی اگر میں پردے پہ اگر کچھ یہ تھوڑا سا کام جو اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں کو, اس کا میرا یہی ماننا ہے کہ یہ وہ اوپر والے کی کا رحم ہے جو اسے مجھ پہ آ جاتا ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ میں نے ہلمند کیسے کیا, تو صحیح بتاؤں تو پہلے 3-4 دن مجھے مشکل ہوئی کہ کیا کیریکٹر ہے اور کس طریقے سے اس کو کرنا ہے, اس کو بنانا کیسے ہے. خود سے بات کرنا شروع کی. خود سے بات کے علاوہ میری ٹیم میں 2 ایسے لوگ تھے جو میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے عمر اور ساجد. عمر کو اس بات کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ ڈائلاگز جو تھے وہ ریہرس کر رہے تھے. سب سے پہلی بات, اور آج ان کا برتھ ڈے بھی ہے, سو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میں نے آپ لوگوں سے ملے تو وہ جو ریہرس کرنا تھا نا, اور مصطفیٰ جو لکھتے ہیں وہ پہلی نظر میں آپ پڑھ نہیں سکتے, تو اس کو یاد کرنا ایک اور چیلنج ہے. تو عمر کے ساتھ میں جو تھا اس کو جو ہے وہ ریہرس کرتا تھا, he was there all the time. اور اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ تھا وہ ساجد. Sajid is responsible for the look that you see in there. So big round of applause for Sajid. اچھا یہ 2 لوگ وہاں پہ موجود, اور میری جو ریہرسل تھی وہ انہی 2 لوگوں کے سامنے ہوتی تھی, تو اس کو اور کچھ کرنے کے لیے وہاں تھا نہیں, سگنلز وہاں نہیں آتے تھے, تو it was a blessing in disguise. So that was the best part, I think. Alhamdulillah, وہ اس طریقے سے. اور even after wrapping up the whole show, the whole scene, 40-45 دن ہلمند رہا ہے اندر. اس دوران شوز کا کیا ہوا, کیا کیا لوگوں نے؟ اسی داڑھی میں, صرف چادر نہیں تھی, داڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری پروڈکشن ٹیم کی طرف سے. آپ سب کا دعائیں نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو, آپ سب کو, آپ کے چینل کو, آپ کی پروڈکشنز کو کامیاب کرے اور اسی طرح کامیابیاں دکھاتا رہے. آپ سب سے گزارش ہے, ایک بریف کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے کیونکہ 11:15 بجے شو لگنا ہے سنیما میں. اس لیے جن کو اپنے سوال کرنے ہیں یا کوئی چیز پوچھنی ہے وہ پہلے سے اپنا سوال تیار رکھیں اور اس کو ذرا بریف رکھیے گا. لمبی تفصیلی کہانی جو ہے اس کا وقت سنیما ہمیں نہیں دے گا. Hello, I love the show. I'm Simran. We're from the Express Tribune Life and Style Desk. The cast is great. The show is returning after such a long time. My question is particularly directed towards Adif. This is your television debut. You're starting off TV with you're portraying the black sheep of the family right now. You're not portraying the quintessential hero that's usually shown in Pakistani dramas. Why would you choose a character that's so different, unconventional from the typical heroes that are shown in Pakistani dramas? Well, thank you for liking the show. But my answer would be, why not? I mean,
جو چیز ریگولرلی چل رہی ہوتی ہے. ڈرائنگ روم سیریل تو ہے وہ آپ روز دیکھتے ہیں, بٹ آئی تھنک اس سے باہر نکل کے اگر ہم کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو آئی تھنک دس از واٹ وی ہیو ایکسپیریمنٹڈ, اینڈ آئی ریئلی لو the whole approach towards the script, because وہ اتنا اچھا لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہی ہیں تو وہ گرپ کر لیتا ہے آپ کو. میرا زیرو نالج تھا in terms of dramas اور کس طریقے سے کام ہوتا ہے کس طریقے سے نہیں ہوتا, which is why I'm giving the due credit to everybody. And when I read the script, it had the potential, so which is why I signed up for the whole story, for the whole narrative. میں نے ساری پڑھنے کے بعد ہی سائن کیا تھا. Assalamu alaikum. My name is Buraq Shabbir. I'm from Kadakat. It's a digital publication for lifestyle and entertainment content. So first of all, congratulations to all of you for giving us the second installment of this series. And my question is also about Atif. Unfortunately, I think Atif ne hum sab ki aaj attention jo hai le li hai after the writer and director, I would say. So unfortunately, maybe for the rest of the cast, I don't know. So Atif, jaise unhone sawal kiya, it's a very unusual character, and I personally feel, being a TV critic as well, कि 17 साल बाद अगर ये script आपको लगा कि ऐसी है, so it's actually like very fortunate for you to have a role जो कि बाकी conventional male characters ऐसे नहीं होते हमारे TV पर. But for me, of course, it's not like I don't believe the story that you and Momina and Durez shared, but it's very difficult to believe that this character was not written for you. After watching the first episode, I mean, I cannot think of any other actor doing this, and just this all coming together like this, I mean, and again, in sharp contrast to what Atif Aslam, the star, the music star is. So, bringing this to life, Momina and Atif both, I mean, how did this happen actually? Or do you want to answer this first? I think some things you just don't do yourself. कुछ बस ऊपर decision हुए होते हैं. I'm sure a lot of other lead actors in the industry must be hating Atif right now. Because this role, landing this role, it's huge. I think जब role जिसको मिलता है उसका हो जाता है, और Atif ने उसे अपना कर लिया. Hats off. Thank you. I think मेरा मानना यही था, हिलमन, जो मैं कह रहा था. I know शायद कुछ और लोगों को ऑफर हुई होगी इस चीज़ की कि उनको ये रोल करना था ये वो, लेकिन मेरे लिए यही मानना है कि इंडस्ट्री का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उसका दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास एक्टर्स हैं जितने हैं वो तभी बड़े होंगे जब एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे और एक दूसरे का काम जो है उसको आगे बढ़ाएंगे. But thank you very much, I'll take that as a compliment. I really appreciate you coming here. Thank you. एक इंसान जो इतनी शदीद ग्लैमर और सुपरस्टारडम वाली जिंदगी गुजारता है, उसके लिए एक बड़ा मेजर स्टेप डाउन होता है. टू बी एन एक्टर, वो भी एक विलेज के अंदर, बड़ा मुश्किल काम है. एंड हमारे हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड वी शुड बी जेनरस इनफ टू अपलॉड अदर्स एफर्ट्स. ये बहुत जरूरी है. काम बढ़ेगा अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, इसलिए दिलों को जरा खोलें. और अगला सवाल. अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई. I am from Islamabad Iconic Magazine. I am the owner of Islamabad Iconic Magazine. My question is that from you that it's your debut in drama industry. So you are a global star also, and you have good fame in India and all over the world. So do you think that you would want to work in Lollywood in Pakistani movies, so that पाकिस्तान की जो मूवीज का रिवाइवल हो रहा है उसमें कुछ आपका पार्ट उसमें शो? That's a very good question. इंशाल्लाह जरूर करेंगे. अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छा होगा, कोई चीज मजेदार आएगी, जरूर करूंगा. Thank you. Thank you. मेरा बहुत छोटा सा सवाल है. आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कहाँ तक देखते हैं? मैं तो देखना चाहता हूँ कि बस ये ग्रो करती रहे और कभी भी ये जो है वो वापस ना आए. Thank you. इसको ग्रो करते देखना चाहता हूँ. Love you. Love you too. जी. मैं एक विलन का किरदार अदा कर रहा हूँ इसमें. किरदार के हवाले से मैं इसको रिवील ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन
मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग इसको देखें और फिर बताएं कि ये किरदार कैसा था, क्योंकि ट्रेलर्स में ये ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कोई विलन किस्म का इंसान हो सकता था. You never know. I don't want to give it away. It's like that. So that's a clever move, I believe. और I think दोस्तों के बारे में आपने कहा, फैंस के बारे में. फैंस के बारे में यही कहूँगा कि जितना उन्होंने मुझे आज तक प्यार दिया है म्यूजिक के हवाले से, मैं उनका कभी भी शुक्रिया नहीं अदा कर सकता आज जहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचाया है. और अगर मैंने ये काम चूज किया है तो मैं यही उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और आसान नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने अपनी पूरी दिलो जान से मेहनत की है. बाकी जो इज्जत देने वाला है वो ऊपर है. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. थैंक यू. आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द बेस्ट संगे माँ. ड्रामा सीरियल संगे माँ